हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और गाइज, आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ उस वीडियो का नाम है, काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है, अल्लाह ने खंजीर को क्यों पैदा किया। खंजीर मतलब खंजीर बोलते हैं पिग, मतलब उर्दू का वर्ड है या अरबी का वर्ड जो भी रहेगा, मेरे को नहीं पता ठीक से, लेकिन इसमें ब्रैकेट में पिग भी लिखा हुआ है। तो अल्लाह ने पिग को क्यों पैदा किया है। पिग मतलब सुअर बोला जाता है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है और इसके अंदर इमाम मेहंदी का जहूर, हजरत ऐसा, और ये वीडियो है अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। इनके बहुत सारे वीडियो में रिएक्शन कर चुका हूँ। उनके वीडियोज अगर आप चाहते हैं देखना तो कमेंट करें, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना है गाइज, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिले तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइज। अली भी अगला सवाल है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की जिन अहादीस में वारिद है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल कर देंगे, इससे क्या मुराद है? क्या दुनिया के तमाम खंजीर कत्ल कर दिए जाएंगे? अगर हाँ तो फिर अल्लाह ताला ने खंजीर को क्या बेमकसद पैदा फरमाया है? अगर हाँ तो फिर अल्लाह ताला तो फरमाता है मा खलक़्ता हाज़ा बातिल। बड़ी लंबी इंजीनियरिंग की थी जी। ये बात तो सही है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह आल इमरान में फरमाया ना कि अहले ईमान की निशानी है कि वो ज़मीन व आसमान में तफर्रुक जो है वो तफक्कुर करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तूने जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं फजूल पैदा नहीं की हैं, ये बामकसद हैं। और सबसे बड़ी क्रिएशन का क्लाइमेक्स अल्लाह ताला की वो इंसान है, लेकिन बाकी भी जितनी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत पैदा की हैं। बेशक। लिहाजा अब ये कुत्तों के मारने के बारे में भी जो रवायतें आती हैं ना, इस तरह की रवायतों में मेरा मौक़िफ़ गामदी साहब के साथ है कि ये नहीं है कि जितने भी कुत्ते नजर आएंगे आप मार देंगे। हल्के कुत्ते जो नाकाबिले इलाज है उनके बारे में, इनको कैटेगोरिकली चीज़ों को करना सर्कमस्टांसिस को देख के, ये बड़ी सख्त ज़्यादती वाली बात है। मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड हुआ है सैयदा आयशा के 5 अकायद, उसमें मैंने बताया कि बड़े बड़े सहाबा को भी हदीस सुन के गलती लग जाती थी किसी मामले के अंदर। जैसा कि सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने फ़कीह से आप ही हैं जी, ठीक है जी, यानी उम्मत में दूसरे नंबर पे हैं हज़रत अबू बकर के बाद। कुछ छोटे बंदे हैं, लेकिन उनको कितनी बड़ी गलती लगी कि वो ये हदीस बयान किया करते थे कि जब मैयत के ऊपर लोग रोते हैं ना, तो जो लवाहिकीन रो रहे होते हैं ना, उनके रोने की वजह से मैयत को अजाब दिया जा रहा होता है। जब ये हदीस हजरत आयशा के पास पहुंची तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, हजरत आयशा ने कहा खुदा उमर इब्न खत्ताब पे भी रहम फरमाया, उसके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर पे भी, जो ये रवायत बयान करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया था, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकती। ये कैसे हो सकता है कि पीछे लोग मरसिये पढ़ रहे हो एक बंदे के ऊपर, उस बंदे को वहां पे अजाब दिया जा रहा हो इनके मरसिया पढ़ने के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि लोग पिछले तो रो रहे होते हैं, हालांकि मैयत को अजाब हो रहा होता है, यानी वो रो रो के तारीफ कर रहे होते हैं कि बड़े पहुंचे बुजुर्ग सन, किन्ने खुदा तरसन, हालांकि उन्होंने ओ करतूत कीते होंगे ने कि अजाब भुगत रहे होंगे ने। यहां पे भी जब कोई बड़ा बंदा मर जाता है तो कितने तारीफी कलमात लोग कह रहे होते हैं, हालांकि उनको अजाब दिया जा रहा होता है उनके करतूतों के ऊपर। तो हजरत आयशा ने कहा कि लोग तो अपनी तरफ से लोगों की बुजुर्गी क्लेम किए होते हैं, हालांकि उनको अजाब दिया जा रहा होता है। ये हजरत उमर को बात समझने में गलती लगी है। तो अगर हजरत उमर को गलती लग सकती है, एक जो बुखारी में आता है जब नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए तो हजरत उमर ने तलवार निकाल दी, जो कहेगा हुजूर फौत हो गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा, ये छोटी गलती है? ये चीजें इस बात पर गवाही है कि गलती किसी से भी हो सकती है। फिर हजरत बकर ने उनको डांट के बिठाया और आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला। नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं, एक रसूल, अगर ये फौत हो जाए, ये जंग में शहीद हो जाए, ये मैं इंडिया पाकिस्तान वाला तर्जमा कर रहा हूँ आपके शर से बचने के लिए, वरना लफ्जी तर्जमा ये है कि अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या दीन छोड़ दोगे? लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ज़रा कुरान और हदीस के तर्जमों को भी टेलर मेड करना पड़ जाता है समझाने के लिए, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैंने दूसरा तर्जमा भी बता दिया, ठीक है। तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे कदम फिरेगा अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों को जज़ा देगा। ये आयत पढ़ी तो हज़रत उमर कहते हैं मेरे पाँव मेरा जिस्म का बोझ नहीं उठा सके, मुझे यकीन हो गया कि वाकई नबी को भी तो मौत आनी है। फिर दूसरी आयत पढ़ी सूरह ज़ुमर की, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, नबी अलैहिस्सलाम इन्हें भी मरना है
اور تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے. اے ترجمہ کر دے جی, لفظ ایک ہی ہے, انک میت و انہم میتون. کیونکہ وہ یہ امیج دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے, وہ وصال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں انتقال, انتقال بھی بڑا خطرناک لفظ ہے. انتقال کا مطلب ہے کہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے. موت نہیں ماننا چاہتے, بیچ میں بیماری آپ سمجھیں. اگر میں کہوں کہ ایک بندہ جیلم سے کراچی منتقل ہو گیا, اس سے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ وہ مر کے منتقل ہوا ہے. تو انہوں نے انتقال, اے نبی کافروں نے بھی مرنا ہے, تم نے بھی انتقال فرمانا ہے. اے ترجمہ کیتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب نے, انک میت و انہم میتون. اور پھر کہتے ہیں وصال کا لفظ استعمال کریں. آپ انتقال کا لفظ استعمال کریں, وصال کا کریں, وفات کا نہ کریں. تو میں نے تو میرا پورا کلپ ہے کہ بخاری مسلم سے میں نے کتنی احادیث پیش کی ہیں, قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں. انبیاء کے اپنے الفاظ ہیں, وہ وفات کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر نے استعمال کیا ہے, سیدہ عائشہ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. جو بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے, جب حضرت عمر کو زخم لگا, انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی, اس میں آگے الفاظ ہے, یہ 6 بندے وہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. وصال شریف تک راضی نہیں ہے, انتقال شریف نہیں, وفات تک. لیکن آپ ان کا کیا علاج کر سکتے؟ باقی اب اس سوال کی طرف واپس آئیں کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے, اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا کے خنزیر ختم کر دیں گے, ورنہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھی ہوتی کہ جتنے خنزیر ہیں مسلمان ان کو قتل کریں اور شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں. اگر کوئی سینگ مار دے آپ کو, یہ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے. آپ پتہ ہے خنزیر یہ اگر ٹکر مار دے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, بہت طاقتور جانور ہے. تو یہ اومنی ورس ہے نا ڈاکٹر صاحب, خنزیر جو اومنی ورس ہے نا, گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں کلیئر کیا گیا کہ یہ وہ سبزی خور ہے جو حرام بھی ہے. تو یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آج بھی آپ کو اگر ٹیمپرڈ فارم میں بھی آپ تورات اور انجیل دیکھیں, اس میں لکھا ہے کہ پگ کا گوشت حرام ہے. لیکن پریکٹیکلی اس وقت پگ کا گوشت کرسچنز کھاتے ہیں. جس طرح یہاں پہ ہم نے مرغیوں کے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا, انہوں نے وہاں پہ بکریوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور پگز کے بھی, ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ. جی اسی لیے آپ ان پہ پھر وہ اثرات بھی دیکھ رہے ہیں شہوت والے, اسی وجہ سے. اور رشیا میں جب حالات بگڑ گئے تھے, آپ کو پتہ ہے کمیونزم کے بعد, تو وہاں مسلمانوں کافر کا اتنا ہی فرق تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھاتا تھا اور کافر بغیر بسم اللہ کے کھاتے, دونوں خنزیر ہی تھے. اب دوبارہ یہ جب 7, 8, 10, 11 ملک بنے ہیں آہستہ آہستہ, سعودی عرب نے خیر اس لحاظ سے میں ان کو کریڈٹ دوں گا, انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی بڑی مسجدیں بنوائی ہیں. اس کے علاوہ ان کی زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کر کے مسجدوں میں رکھوائے ہیں. جہاں 100 سال تک مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں, اذان دینے میں بندی ہو, تو ظاہر 100 سال میں تو ایک پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن پھر دیکھ لیں ریوائول شروع ہو گیا وہاں پہ, جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو خنزیر والا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور قرب قیامت میں کرسچنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا ہے, اور کرسچنز نے اسلام قبول کرنا ہے یا پکے کفر پہ جانا ہے, دونوں میں سے ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے. حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پہ میں نے سورہ نساء آل عمران کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کرسچن ان پہ ایمان لے آئیں گے. ابھی تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. میں نے دلائل قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے تھے, آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ نمبر 12 میرا دیکھ لیں, اس میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے, وہ جامع دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے, ٹھیک ہے. زرد رنگ کی 2 چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہوں گی, ایک تامت اور ایک اوپر. بل مینار سے جب نیچے اتریں گے نا, تو اڑ کے نہیں اتریں گے, سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے, ٹھیک ہے. یہ بزرگ ہی صرف اڑ سکتے ہیں, انبیاء تو نہیں اڑتے نا, آپ کو پتا ہے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اوپر سے آسمانوں سے وہ نیچے آئے ہیں اڑ کے, لیکن جب اس مینار سے نیچے اتریں گے پھر سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے, تاکہ آپ کو یقین آئے کہ کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. جعلی واقعات. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو وہ علامتی طور پہ پھر کرسچنز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے عقیدے میرے بارے میں غلط ہیں, سلیب کو توڑیں گے. سلیب ختم, کروسیفکشن ختم. اف دیر از نو کروسیفکشن, نو کرسچینٹی. کرسچینٹی سے مراد میں ٹیمپرڈ کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں.
عیسائیت ہم بھی پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے کا نام عیسائی ہونا ہے تو سارے مسلمان عیسائی ہیں. تو خنزیر کو وہ علامتی طور پر قتل کریں گے, یعنی اس کو قتل کر کے, یعنی اس کو ذبح نہیں کریں گے, یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک خنزیر کو قتل کر کے یہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اس کا گوشت حرام ہے پریکٹیکل. ورنہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے خنزیر قتل کر دیں گے. یہ ایک علامتی طور پہ ہوگا, کچھ چیزیں علامتی طور پہ کی جاتی ہیں. اب ہمارا جو تحویل قبلہ یہ بھی علامتی ہے اگر آپ دیکھا جائے. قرآن پاک میں تقریباً 2 رکوع تحویل قبلہ کے حوالے سے آئے ہیں, اور اگر آپ وہ رکوع پڑھ کے دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے, تم جس طرح بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہوں نے یہودیوں نے اس کو بڑی ایک گیم بنایا ہوا تھا کہ یہ پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے. اللہ نے فرمایا یار, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کی وہ حجت نہ تم پہ رہے, کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے. اب ایک ٹکٹ میں وہ 2 مزے کر رہے تھے. اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو وہ آپس میں چیما گوئیاں یہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں, تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ تھا, تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے. اور جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں, تو موسیٰ کا قبلہ تو وہ تھا, تم اب ادھر کیوں آ گئے, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ علاج ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز جو ہے سیقول السفہاء, ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ قبلہ کیوں چینج کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بے وقوف لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے, ان کا علاج صرف یہی ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ ان کو بے وقوف لوگ کہہ کے چھوڑ دیا جائے, کیونکہ بے وقوف لوگوں کی آپ کس کس بات کا جواب دیں گے. ایک جواب دیں گے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. اور سر یہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو جاہل کوئی ملے علماء سے یا عوام الناس سے تو ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں, یہ قرآن کا حکم ہے, صرف بات بتائیں. ایک بندہ کہتا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے, کہاں چٹا ہوتا, تو کوے کو میں کالا ثابت کرنے کے لیے صرف کوا دکھا ہی سکتا ہوں نا. قرآن و حدیث سے میں آپ کو دلائل دکھا سکتا ہوں, وہ پھر بھی کہ نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح یہ اندروں سفید ہے, وہ تو کوئی علاج نہیں ہے. اندروں ہے وچوں مطلب یہ ہے, اے وچ دا کوئی علاج نہیں ہے. دین جو کچھ ہے وہ اپنے ظاہر میں ہے, اور دین کے باطن میں وہی چیز ہے جو ظاہر کو سپورٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے باطن میں, دین کے ظاہر کے اندر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت حلال ہے حرام ہے, اور دین کے باطن میں وہ حلال نکلا ہے. وہ حرام حلال صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں قرآن میں 4 مواقع میں بتا دیا گیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جاتی ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے, تو پھر تم دل میں برا جانتے ہوئے اتنا گوشت کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے. اضطراری کیفیت, اور اس میں دل میں نفرت بھی ہو کہ یہ حرام ہے, بس اتنے کے طور پہ. تو یہاں پہ لوگ یعنی دین کو بدل دیتے ہیں. تو وہ علامتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے, اور علامتی طور پہ ایک اور کام بھی کریں گے کہ امام محمد مہدی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ایک شخص میرا امتی امامت کروائے گا اور روح اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی عظمت بتائی ہے کہ عیسیٰ روح اللہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, جن کے لیول کے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے, ایون ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی. بے شک کہ مٹی کی مورت بنا کے اللہ کے اذن سے پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ بن جاتی ہے, مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے ہیں, اور پیدائش بھی معجزانہ ہے, اور اٹھا لیے گئے ہیں آج تک زندہ ہیں, فوت بھی نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ کی تو پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے, ٹھیک ہے, پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے. اور وہ لیکن یہ بھی علامتی ایک نماز ہی ہوگی, اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی نمازیں ساری پڑھائیں گے. ایک نماز پیچھے پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں, کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن فقہ حنفی کیا کہتی ہے, عرض کر دیں, فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, اور یہ مکتوبات میں شیخ احمد سرہندی نے خود لکھا ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے نقل کیا ہے, سارے بڑے بڑے بزرگ, للو پنجوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, یہ تو للو پنجو نہیں ہے نا. وہ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو حیا آئی کہ اگر ہم یہ بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یار آپ نے حضرت عیسیٰ کو امام حنیفہ کے نیچے لگا دیا.
تو پھر اینڈ پہ لکھتے ہیں جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ نہیں، اصل میں ہوگا یہ کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام ابو حنیفہ سے مل جائے گا. یار ان کا اجتہاد امام ابو حنیفہ سے کیوں ملے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ کیوں نہیں ملے گا؟ اور اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ امام وقت وہاں موجود ہے، امام محمد مہدی جو مجدد ہے. ابو داؤد اور حاکم میں حدیث ہے کہ ہر 100 سال میں میری امت میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا. 2 مجدد پہ امت متفق ہے، ایک پہلے پہ اور آخری پہ. پہلا عمر بن عبدالعزیز جس کو سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں، اور آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی. جب دنیا میں اسلام کا مجدد موجود ہے وہاں فقہا کی اور مجتہدین کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور وہ مجدد ایسا کہ جس کو بائی نیم نبی نے مینشن کیا ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کا نام کسی آیت اور حدیث میں نہیں ہے. اور جس کا نام نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے اس بندے کی موجودگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام مہدی سے نہیں ملے گا، امام حنیفہ سے مل جائے. کہانیاں اس میں نے کہانی کا نکال دیا کہ سر ادھر مسئلہ نہیں حل ہونا. وہ امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا؟ بریلوی بچے کے ساتھ یا دیوبندی بچے کے ساتھ؟ الگ الگ سب کی تھیوری چل رہی ہے. ہاں حنفی تو پریکٹیکلی 2 ہیں دنیا میں، فقہ حنفیہ بریلویہ اور فقہ حنفیہ دیوبندیہ. مزید بھی عرض کر دیتے ہیں، حسام الارمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوبند کے پورے علماء اور یہ جو ہے یہ سب کے سب گستاخ اور مرتد ہیں اور بالاجماع یہ اسلام سے خارج ہیں. تو حنفیہ بریلویہ کے نزدیک دیوبندی اسلام سے خارج. اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں المحند المفند میں انہوں نے جواب میں لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے اپنے بابیاں نے خود رضی اللہ عنہم لکھا ہے 14 صدی دے. جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، شیاطین کا بریلویوں کو اور انبیاء کے جانشین اپنے بابوں کو. تو سر جب یہ معاملہ ہے تو حضرت امام محمد مہدی کو فقہ حنفی میں بیچنے کا رسک لیا جا سکتا ہے؟ ورنہ دیوبند سے فتویٰ آئے گا یہ گستاخ، یہ جو ہے مشرک ہے، اور منظر الاسلام بریلوی سے فتویٰ آئے گا گستاخ رسول ہے اگر وہ دیوبندی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد مہدی کو بھیجنے کا رسک اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب دنیا سے یہ فرقے ختم ہو چکے ہوں اور ہر طرف سے جھوم جھوم کے آواز آ رہی ہو کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. اور یہ حقیقت بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا، یہودیوں کے خلاف تم قتال کرو گے نا، تو اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، ہائے 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 ہائے، کیا آواز آئے گی پیچھے؟ درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے حنفیہ بریلویہ اہل سنت والجماعت تو اس یہودی کو قتل کر دے. یہ آواز آئے گی؟ اے مسلم، ایوہ المسلم، اے مسلم. ہو سکتا ہے تسی تو مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ اے کوئی انجینئر صاحب ویڈیو تو نہیں پیچھے چل رہی. ظاہر ہے یہ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے. مجھے بتائیں کہ آپ کسی کٹر قسم کے بریلوی دیوبندی کو اس ماحول میں اے مسلم کہہ کے پکاریں، وہ تو مانے گا ہی نہیں. آپ چیک کر لیں، آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں تو وہ آپ کو پہلے کہے گا میں کافر ہوں، تو انہوں کہیں گے چیک کریو ذرا. اور اگر آپ بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہیں میں دیوبندی ہوں، وہ کہیں گے ہاں ہمارا آپ سے اختلاف ہے لیکن دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ مسجد دیوبندیوں کی آپ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر کیا لینے ہیں، مہربانی کر کے رخصت کر دے گا لیکن مسلم کو نہیں رخصت کرے گا. وہ کہے گا میں کافر ہوں. اور پھر ویسے پوچھے کہتے ہیں نہیں ہم بھی مسلمان ہی ہیں. سر مسلمان کہنے سے تو نہیں ہوتا نا، آپ کہلوائیں بھی نا، جس طرح اپنے بابوں کا نام لیتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ، اس طرح مسلم بھی کہیں وہ سماکم المسلمین. اس کے تو آپ اتنا مذاق اڑاتے ہیں، اتنا مذاق اڑاتے ہیں مسلم لفظ کا. یہ کیا جی مسلم ہوا؟ اچھا دیوبندی ہو گیا تو کوئی نہیں ہے، بریلوی ہو گیا تو کوئی نہیں، مسلم ہو گیا تو کیوں؟ تو وہ انشاءاللہ امام محمد مہدی کو بھیجنے کا رسک اسی وقت لیا جا سکتا ہے کہ جب امت میں ایکسیپٹنس ان کی موجود ہو، ادروائز فرقے آن نہیں کریں گے. کلیئر کٹ میں آپ کو. اسی لیے 500 امام مہدی ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اس امت میں. شہید کہہ لیں یا مر چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہودیوں نے تو نہیں دعویٰ کیا تھا، مسلمانوں میں سے کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نا. تو امام مہدی ہونے کا وہ دعویٰ کر دے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، زیادہ تر بدعتی گمراہ ہی کہیں گے نا. کوئی نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں اس نے کیا.
500 سے زیادہ امام مہدی قتل ہو چکے ہیں, وہ اسی لیے قتل ہوئے ہیں نا. تو وہ جو امام مہدی آ رہا ہے نا, اس کے ساتھ اللہ کی پروٹیکشن ہونی ہے. وہ مسئلہ نمبر 127B ہے, 127B, امام محمد مہدی پر سنی اور شیعہ کا اجماع. 1.5 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لیں, میرے حال کافی ہو گئی ہے. تو بھائی یہ ویڈیو تھا اللہ نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا, تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو ہی گیا ہوگا. بہت ساری چیزیں بتائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کی پول بھی کھولی ہے کہ ان کا ایک ڈائلاگ رہتا ہے, نام مسلم نام نوابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, ایسے کچھ کر کے, ایسے کچھ مطلب جو بابا وغیرہ رہتے ہیں جو جھوٹی موٹی کہانیاں بناتے رہتے ہیں نا, تو ان کو یہ پیلتے بہت ہیں. صحیح بات ہے, کیونکہ ان کا جو پورا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے. کیونکہ انجینئر اس لیے لگا رہتا ہے ان کے نام کا کہ آبویسلی انجینئر ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں, تو ان کو ایکچولی ٹیکنیکلی نالج بہت زیادہ ہے. ان کی فین فالوئنگ بہت اچھی ہے پاکستان کے اندر, انڈیا کے بھی اندر ہے, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ کمیونٹی کو لے کے بات کرتے ہیں, مسلم بھائیوں کو لے کے بات کرتے ہیں ہمیشہ. تو ان کا یہ ویڈیو تھا, کانسیپٹ تھا. بہت سارے لوگوں کے من میں بھی یہ سوال رہتا ہے کہ خنزیر کو لے کے, سور کو لے کے, پگ کو لے کے. تو آج مجھے لگتا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کا کلیئر ہوا ہوگا. اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں, تو پلیز یار مجھے سجیسٹ کریں کامنٹ کر کے, میں آپ کے لیے ریئیکشن ویڈیو بناؤں. اور اگر آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہے تو ضرور کامنٹ کریں کہ بھائی پورا ویڈیو دیکھا ہے, کیسا لگا ویڈیو ضرور لائک کریں. اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. آج کے ریئیکشن میں یہیں اینڈ کرتا ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ اور ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.